अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज। हमने ये देखा है कि हमारा जो आईएमएफ के साथ मुआहदा था वो हमें जो उसकी दूसरी किस्त मिलनी थी वो भी मिल गई है। हम चाहते थे एक रोल ओवर मिल जाए एक और साल का सऊदी अरेबिया से, वो भी हो गया है। ये दो मुल्क हमारे साथ चल रहे हैं, लेकिन हमारे जो हमसाए हैं वो हमसे लगता है नाला से हैं और तीनों तरफ से ही हमें अटैक्स हो रहे हैं। अफगानिस्तान से तो होता ही था, अब हम देख रहे हैं कि ईरान की तरफ से भी एक मिसाइल दागा गया है और रात पंजूर के इलाके कोहे सोज में ये हुआ मामला। और ये जिस दो बच्चियों को इस्तेजाबा किया, 3 बच्चियां शदीद जख्मी हैं और ये इस बात की तरदीद करती हैं कि बार बार ये कहा जाए कि ये जो कोई हमला था ये किसी भी दहशतगर्द टोले की तरफ था या जो भी था, बिकॉज इट वाज ऑन अ हाउस इन पंजगूर। और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि दोनों ममालिक जो हैं वो अभी सख्त टर्फ पे नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तान ने एक बड़ा सख्त मैसेज भेजा है और अपने एम्बेसडर को वहाँ से वापस बुला लिया है। और यहाँ के जो एम्बेसडर उनके मौजूद थे वो ऑलरेडी ईरान में मौजूद है, उनको कहा गया है फ़िलहाल वापस ना आएँ। अब ये भी एक थ्योरी है कि BLF वहाँ पर ऑपरेट करती है, BLA कुलभूषण यादव का पास में हिस्टोरिकली वो भी ऑपरेट करते रहे हैं। तो ईरान के साथ हमारे ये मामला जो है वो नए नहीं हैं। फिर जैश उल अदल का एक मामला इन्होंने बनाया है कि जैश उल अदल से ये दागा गया, हालांकि जैश उल अदल को ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है वो चलाती है, तो ये मामला उससे अलहदा नहीं हो सकता। मज़े का खेज बात है, इसी पर मजीद बात करेंगे क्या इसके मुमकिन मुहरकात हो सकते हैं एंड हाउ शुड पाकिस्तान रिस्पॉन्ड टू दिस। हमारे साथ मौजूद है अहमद कुरैशी। बहुत शुक्रिया आपका कुरैशी साहब, यू नीड नो इंट्रोडक्शन। बट सबसे पहले आपको क्या लगता है what went down really, क्या what really happened आपके नजदीक? ये कोई सोची समझी साजिश है? was it a planned attack? किस तरह देख रहे हैं आप इसे? गुड टू बी विद यू सना। एक तो ये कि ये सना इट शुड बी वेरी क्लियर कि ये बिल्कुल सरप्राइज है। यानी हमें से वो लोग भी जो ईरान पॉलिसीज और मिडल ईस्ट में भी देख रहे हैं, और तो दिस इज ऑल ऑफ अ सडन, यानी कि आप अचानक इराक पे और सीरिया पे रॉकेट्स दागते हैं, मिसाइल दागते हैं जो ईरानी इनकलाबी गार्ड्स हैं IRGC, और अचानक जो है पाकिस्तान को उसी लिस्ट में शामिल कर देते हैं। और ये एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है पाकिस्तान के लिए। न्यूक्लियर कंट्री, इतनी बड़ी फौज, इतना मतलब इतना बड़ा मुल्क है अहम लोकेशन पे, और इस तरह हम उसी लाइन पे ईरानी इनकलाबी गार्ड्स ने हमें लाके खड़ा कर दिया जहाँ पे इराक है और शाम है, जो कि बेसिकली बनाना रिपब्लिक्स हैं। शाम के अंदर जो है 4 या 5 ममालिक की फौजें हैं। इराक जो है वो आपको पता ही है इराक की सिचुएशन। तो हम उसी लाइन में आके खड़े हो गए, और तो इट्स ह्यूजली एम्बैरसिंग यानी और सरप्राइजिंग। ये बहुत जरूरी है कि ये सरप्राइज है। हमारी आपको पता ही है कि हमारी तमाम जो अस्करी एसेट्स हैं वो अफगान बॉर्डर पे हैं, और मेजोरिटी जो है आपको पता ही है इंडिया की तरफ है और कश्मीर की तरफ है। सो ऑल ऑफ अ सडन जो है ये चीज हो जाना, ये नहीं कि पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी नहीं है कि डिटेक्ट करे या पता चले, हमारे पास वो है, लेकिन एसेट्स की भी अवेलेबिलिटी और एक्सपेक्टेशन आपने उसकी प्लानिंग की होती है कि नेक्स्ट क्या होगा। और आपको याद होगा कि जून 2017 में एक बहुत बड़ा ड्रोन था जो ईरानी पासदारान इनकलाब चला रहे थे खुफिया तौर पे बलूचिस्तान की फिजाओं में, और वो हमारे कहीं डिटेक्शन में आ गया। तो उस वक्त ऑर्डर दिया गया बाकायदा एट द हाईएस्ट लेवल्स जो है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, पाकिस्तान एयरफोर्स का जेट JF-17 थंडर गया और शूट डाउन किया उस जून 2017 में। तो और हमने बहुत सख्त मैसेज दिया, मतलब वो भी एक सिग्नल था, और फिर जाहिर है जो मीटिंग्स हुई बायलैटरल उसमें भी कन्वे किया गया। तो ये यानी कैपेबिलिटी, लेकिन सरप्राइज थी। अब ये ईरानियों ने अचानक से पाकिस्तान को इसमें क्यों डाला, अब वो जो भी हम अभी इस वक्त बयानात हम सुन रहे हैं, ईरानी वजीर खारजा साहब अमीर अब्दुल्लाहियान साहब कह रहे हैं कि वो जैश उल अदल था, हमने वो और क्रॉस बॉर्डर अटैक्स और ये वो, लेकिन फैक्ट ये है जो पहला स्टेटमेंट जारी हुआ पासदारान इनकलाब से उसी रात को, कल रात को जब उन्होंने हमला किया उसके कोई तकरीबन 2 घंटे बाद, वो ये था कि हमने मोसाद और इसराइली आउटपोस्ट और अड्डों पे हमला किया है जो ईरान के खिलाफ काम कर रहे हैं और ईरान के अंदर धमाके करवा रहे हैं, और वो हमने शाम और इराक और पाकिस्तान में उन्हें हमला किया। अब सवाल ये है कि हमने जो देखा है यहाँ पे पाकिस्तान में जो इन्होंने किया है पंजगोर में, तो वहां तो मोस्टली बच्चे और औरतें जख्मी और वहां पे मारे गए हैं उस हमले के अंदर। और इत्तेफाक से इरबिल में भी जो शुमाली इराक में है, जो इराक का कुर्दिस्तान है, वहां पे भी जो एक्चुअली जो अटैक हुआ है वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है उसके घर पे किया है,
اس کو مار دیا, اس کی میرے فیملی ریلیٹیوز جو بھی تھے. تو اب سوال یہ کہ کیا یہ جو بچے یہ جو مرے ہیں, وہاں پہ میں نے تصویریں دیکھا تھا عراقی میڈیا کے اندر, ادھر جو وہاں پہ خواتین اور بچوں کی جو تعداد ہے, جو کیجویلٹی ہے, وہ بہت بڑی ہے. ہمارے یہاں شاید 3 ہیں, 5 6 ہیں ٹوٹل جو مارے گئے ہیں, 3 اور جو زخمی زخمی ہیں. تو وہ اب یہ کہ وہ تو اب یہ موساد ایجنٹ تو نہیں ہے. مطلب یہ اب پاکستان میں بڑی نئی خبر ہے. یہ ایرانی ہمیں بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں, بلوچستان میں موساد اور اسرائیل کا اڈا ہے, کوئی آؤٹ پوسٹ ہے جس کا وہ ٹھکانے لگا رہے ہیں. تو یہ مطلب یعنی ہم یہ کہنا کہ ایک ہی دن میں, اور پھر ایک اسٹیٹ جو ہے ایک ہی دن میں 3 ریاستوں کی آپ نے ساورنٹی وائلیٹ کی ہے. مطلب ایک بہت بڑی ایک انسٹیبلٹی اور ایک غیر ذمہ دارانہ ارریسپانسبل پالیسی ہے. تو پھر کیا رسپانس کیا ہونا چاہیے, پاکستان کا رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ کہ آئی نو کہ چین نے کہا ہے کہ ہمیں تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے, دونوں کو ہی انہوں نے کہا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ وی ہیو ٹو گیو سم سارٹ آف اسٹیٹمنٹ. اتنا شدید غم اور غصہ پایا جا رہا ہے, جس طرح آپ نے کہا, ناٹ اونلی از اٹ سرپرائزنگ, اٹس آلسو ایکسٹریملی امبیرسنگ کہ ہم نے کوئی نہ کوئی جوابی کاروائی کرنی ہے. آپ کو لگتا ہے ہم کریں گے, ان کو اسی کا جواب ملے گا؟ ابھی خبریں آ رہی ہیں سے تھوڑی دیر پہلے کہ جو حدودی ملحقہ علاقے ہیں ایران کے, وہاں پہ کچھ مسلح لوگوں نے جو ہے حملہ کیا ہے, اور ایک ایرانی پاسداران انقلاب کا کوئی سینئر آفیسر ہے جس کی تصویر بھی چل رہی ہے, اس کی رینک بھی چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ, وہ مارا گیا ہے. اس کی کوئی کنفرمیشن میرے پاس بھی نہیں ہے آنیسٹلی, یہ صرف سوشل میڈیا پہ یہ بھی چل رہا ہے وہ, اور ایرانی جو اپوزیشن اکاؤنٹس ہیں وہ اس چیز کو کر رہے ہیں. تو ابھی بہت ساری چیزیں بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ایکچولی گراؤنڈ پہ. لیکن آپ کو پتہ ہے سنا, ملٹری ٹرمز میں ایک ایکسپریشن ہے, اس کو کہتے ہیں لیڈر آف ایسکیلیشن. دیر از اے لیڈر آف ایسکیلیشن, یعنی ایک سٹیپس ہوتے ہیں, سیڑھی ہوتی ہے ایسکیلیشن کی, رسپانس کی. پہلا سٹیپ ہوتا ہے, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ, اور پھر آپ ٹاپ پہ. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایز اسٹیٹس کہ ہم انڈیویجولی تو آپس کی لڑائی میں سیدھے مکے کی طرف چلے جا سکتے ہیں, لیکن ریاستیں جو ہیں وہ ایلیمنٹ آف سرپرائز دیکھتی ہیں. اور ایرانیوں نے بھی جو کل رات کو پاکستان پہ حملہ کیا ہے, میزائل اٹیک, یہ بھی اس میں انہوں نے مکمل استعمال کیا ایلیمنٹ آف سرپرائز کا, کیونکہ کوئی انڈیکیشن نہیں تھی پچھلے 6 مہینوں کے اندر, پچھلے دنوں میں, پچھلے ہفتوں میں کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا پاکستان ایران بارڈر کے اوپر. بالکل امن تھا, بالکل سکون تھا. کوئی جو ملحقہ علاقے ہیں ایران کے پاکستان کے ساتھ, کوئی وہاں پہ بڑا کوئی واقعہ, کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جس پہ آپ کہیں کہ ہاں جہاں وہ کنسرن تھے کہ پاکستان سے کچھ ہو رہا ہے. کوئی ایسی بڑی چیز نہیں تھی. تو یہ اچانک ہے. اب یہ کیوں ایرانیوں نے اس ٹائم پہ کیا ہے, میری جو اس پہ یعنی جو رائے ہے وہ بہت کلیئر ہے. مجھے جیسے لوگ سرپرائز نہیں ہے کہ ایرانیوں نے یہ کیا ہے, لیکن اس لیے بھی سرپرائز نہیں ہے کیونکہ ایکچولی اس وقت جو ہے وہ ایرانی, آپ کو پتہ ہے کہ بہت پھنسے ہوئے ہیں غزہ حماس کی وجہ سے اور اسرائیل کے ساتھ. اور جب انہوں نے حماس کو دھکیل دیا اس جنگ کے اندر, اور پھر حماس کے ساتھ شامل نہیں ہوئے اس جنگ میں, تو بڑی تنقید ہوئی ان کے اپنے حلقوں کے اندر کہ ایران جو ہے وہ کیوں نہیں جنگ میں شامل ہو رہا, اور کیا وہ امریکہ کے دباؤ میں تو نہیں آ گیا. اب بجائے کہ اسرائیل پہ وہ حملہ کرتے, اگر واقعی موساد کے آؤٹ پوسٹ ہیں اور یہ جیش العدل اور عراق اور شام میں یہ سب موساد کے ہوئے ہیں, تو آپ موساد کے اڈے پہ, ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کریں نا اسرائیل کے اندر. تو آپ نے اسرائیل پہ حملہ نہیں کیا, لیکن آپ نے اپنی کنسٹیچوئنسی کو اور گیلری کو اور دکھاوے کے لیے آپ نے پاکستان اور عراق اور شام پہ حملہ کر دیا, اسرائیل پہ نہیں کیا. تو یہ یہاں پہ ایک یہ ایلیمنٹ دکھاوے کا بہت کلیئر, کیونکہ وہ بڑے پریشر میں تھی, اور پچھلے دنوں انہوں نے باقاعدہ تہران میں بھی آج سے 2 ہفتے پہلے کچھ تنظیمیں جو خطے کے اندر ہیں ان کے نمائندگوں کو بلا کے ایک ایونٹ کروایا کہ نہیں ہم ابھی بھی حماس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ہم نہیں ساتھ چھوڑیں گے. اور تو وہ ایک ان کا ڈائنامک, ہم یہ بہت ضروری ہے ہمارے یہاں سمجھنا, کیونکہ ہم پاکستان میں انفارچونیٹلی, اور یہ بھی میں آپ سے کہہ دوں کہ ہمارے مسائل جو ہیں ایران کے ساتھ 1979 کے بعد, جو 80 کے بعد جو شروع ہوئے تھے, جب سے یہ جو ایک نیا جو حکومت آئی تھی ایران میں, جن کو میں ابھی آسانی کے لیے کہوں گا خمینیسٹ گورنمنٹ جو آئی تھی, تو وہ اس کے بعد سے ہماری یہ 40 سال سے ایشوز پاکستان اور
ایران کے چل رہے ہیں. حالانکہ ہمارے آپ کو پتہ ہی ہے شاہ رضا پہلوی کے دور میں پاکستان اور ایران ہم تو تقریباً ایک لوگ ہیں, ہم اور ایرانی جو ہیں, اور کوئی اختلاف نہیں ہے ایرانی اور پاکستانیوں میں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ اختلاف 79-80 کے بعد شروع ہوا ہے, اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو نئی حکومت آئی تھی 79-80 کے بعد انہوں نے دوست تو نہیں بنائے, ان کے دشمن بڑھتے گئے, ان کے تعلقات عربوں کے ساتھ بھی خراب ہونا شروع ہو گئے, اسرائیل کے ساتھ بھی خراب ہونا. اس وقت نہ جیش العدل تھا, نہ کوئی سیکٹیرین جنگ تھی, نہ ایون اسرائیل کے ساتھ بھی ان کی کوئی لڑائی نہیں تھی اس وقت 80 میں. تو احمد ایک اور پوائنٹ اگر آپ سے ڈسکس کر لوں, کیونکہ یہ بات بھی بار بار کی جا رہی ہے کہ جو وہاں پہ سیکیورٹی ادارے ہیں, کیونکہ ریولوشنری گارڈز اپنی جگہ ہے, آرمی اپنی جگہ ہے, لیکن کورس پرائمری فورس تو وہی ہے ریولوشنری گارڈ, لیکن کہہ رہے ہیں کہ وہ سیکیورٹی ادارے بھی ایک پیج پر نہیں ہے. کیا ایسا ممکن ہے کہ اس وجہ سے یہ مسٹیک ہوئی ہو, یا کم از کم کچھ گیس ورک میں غلطی ہوئی ہو؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں پہ جو طاقتور ادارے ہیں وہ دو ہی ہیں صرف. ایک وہ مرشد اعلیٰ ہے آیت اللہ خامنہ ہی ہیں, اور پھر یہ اسلامک ریولوشنری گارڈ ہے. جو آرم فورسز آف ایران ہے, آرمی, نیوی اور ایئر فورس, وہ موجود ہیں لیکن وہ سائڈ لائنڈ ہے, اور وہ پچھلے 30 سال سے سائڈ لائنڈ ہیں. ان کو اسلحہ بھی 2 نمبر ملتا ہے, ان کی ٹریننگ بھی 2 نمبر ہوتی ہے, اور سب کچھ جو ہے وہ جاتا ہے کس کے پاس, IRGC کے پاس, یہ جو پاسداران انقلاب ہے. کیونکہ پاسداران انقلاب کی ڈیوٹی ہے آئیڈیولوجیکل جو اسٹیٹ ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے, جو خمینیسٹ جو گورنمنٹ ہے. تو یہ بات بالکل صحیح ہے, لیکن کیا یہ جو ہوا ہے وہ میرے نہیں خیال کہ ایسا ممکن ہے, کیونکہ IRGC ریولوشنری گارڈ جو ہیں ڈائریکٹلی وہ صدر ایران کے صدر جو صدر رئیسی ہیں ابراہیم رئیسی صاحب, ان کو وہ آنسربل نہیں ہے, وہ ڈائریکٹ آنسربل ہیں ٹو مرشد اعلیٰ آیت اللہ خامنہئی, اور ان کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. اب جو مرشد, آپ کو پتہ ہے جب یہ حماس 7 اکتوبر کا حملہ ہوا, جنگ ہوئی حماس اور اسرائیل کی, تو توقع یہ تھی کہ ایران جو ہے وہ شامل ہو جائے گا جنگ میں اور حملہ کرے گا اور حماس کے ساتھ. جب نہیں ہوا تو بیسکلی مرشد اعلیٰ آیت اللہ خامنہئی نے ایک تقریر میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تھوڑا سا صبر و تحمل کرنا ہے, اور مطلب انہوں نے بیسکلی کہا کہ ہم ابھی جنگ میں ہمیں شامل نہیں ہونا چاہیے, تو سب رک گئے, تو شامل ایران نہیں ہوا. تو میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہائرارکی ہے وہ یہ ہے کہ مرشد اعلیٰ ہے اور IRGC ہے, اور IRGC جو ہے وہ مرشد اعلیٰ کی اس سے بغیر بات نہیں, کام نہیں کرتی. اور اب سے کچھ چند گھنٹے پہلے جو وزیر دفاع ہیں ایران کے, اور وزیر دفاع بھی جو ہیں وہ سابق جنرل ہیں IRGC کے ہی, پاسداران انقلاب کے ہی, انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے, جو ہم اپنے انٹرسٹ یا سیکیورٹی انٹرسٹ جو دیکھتے ہیں. تو مجھے یعنی میں اس وقت اس بات پہ پریشان نہیں ہوں کہ ان کی آرم فورسز آن بورڈ ہے, نہیں ہے, کیونکہ ان کا کوئی رول نہیں ہے. جن کا رول ہے وہ کنٹرول میں ہے, اور انہوں نے فیصلہ لیا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا احمد قریشی صاحب, تھینک یو فار یور انپوٹ آلسو. اینڈ جوائن کیا حسن رضا پاشا صاحب نے اور بیرسٹر حسین چودھری صاحب نے. پہلے تو سر ظاہر ہے کہ ایک ہماری صریحاً ایک جو فضائی حدود کی جو خلاف ورزی ہوئی ہے, جس طرح سے ایران کا حملہ ہوا ہے, اور اس کو جس طرح سے سوشل میڈیا پر پھر ہمارے فوج کو بدنام کرنے کے لیے, پھر الیکشنز کا شیڈیول چینج کرانے کے لیے تمام معاملات اسی طرح سے چل رہے ہیں. تو سر آپ کا انپوٹ ضروری ہے. حسن رضا پاشا صاحب, بار کاؤنسلز اس پر کیا پریس ریلیز جاری کریں گی؟ جی بالکل, ہم اس پہ پریس ریلیز بھی جاری کریں گے, اور ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. یہ سیدھا سادہ ہمارے جو شوق ہے, تو پہلے ہی ہاتھ دونوں کے ایک دوسرے جو باقی پڑوسیوں ساتھ اسٹرینج قسم کے ریلیشنز ہیں, اور آلریڈی خطے میں ایک جنگ چل رہی ہے, تو آپ نے یہ ایڈونچر کیوں کیا, اس کی ضرورت کیوں محسوس ہو گئی؟ اور اگر واقعی وہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس جگہ پہ دہشت گرد موجود ہے جو کہ پاکستان کو کیوں نہیں آن بورڈ لیا؟ اگر آپ پاکستان کو آن بورڈ لے تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان آپ کے لیے ہیلپ فل ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ان کے لیے کوئی سوال نہیں, اور دہشت گردوں کے نشانے پہ مسلسل 35-40 سال سے چلا آ رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ایسے حالات بھی پاکستان پہ آئے کہ گھروں سے باہر نکلنا محال ہو گیا دہشت گردی کی وجہ سے, عبادت گاہیں غیر محفوظ ہو گئی, شاپنگ سینٹر غیر ہو گئے, کوئی ایسی جگہ نہیں رہی تھی کہ جہاں پہ حملہ یا بم
کتنے شہداء ہوئے, کتنی قربانیاں دی, لا انفورسنگ ایجنسی کے علاوہ عام شہید ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایرانی قوم کی طرف سے, یا قوم تو نہیں کہنا چاہیے, ایرانی حکومت کی طرف سے یہ ایک انتہائی غیر مناسب حرکت تھی, جس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے. ٹھیک ہے, میں بیرسٹر حسنین چودھری صاحب, ایک تو آپ کا ظاہر ہے ان پٹ اس پر ہوگا کہ ایران نے ہماری حدود کی خلاف ورزی کی ہے, فضائی حدود کی. آف کورس دے ہیو ڈفرنٹ ایونیوز اینڈ چینلز اوپن, اب ہمیں کہہ دیتے, ہم ان سے رابطہ کر لیتے, لیکن اب یہ معاملہ اس طرح سے کیا رسپانس ہونا چاہیے پاکستان کا, اور اسپیشلی جس طرح اس کو استعمال کیا جائے گا ان دا نیئر فیوچر, کیونکہ کہا جا رہا ہے جی اب ناؤ ویئر ان دا سیم لائن ایز عراق, سیریا, سو پاکستان ناؤ از another banana republic. اٹس ناٹ دیٹ. آئی ٹیل یو ون تھنگ, میرا اس پہ تجزیہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. میرے خیال میں کہ اس حرکت سے جو ایران نے کی ہے, اف ون پارٹی ہیز ٹو لوز دیٹ از ایران. دیکھیے بہت وقت کے بعد, بہت ڈیکیڈز کے بعد, ٹھیک ہے, بہت بہاریں گزرنے کے بعد ایک ایسا وقت آیا جہاں OIC کی کانفرنس میں سعودی عرب کے اندر وہ منعقد ہو رہی تھی اور ایران وہاں گیا, ٹھیک ہے. تو آپ کو ایسا لگا تھا کہ فائنلی وہ وقت آ گیا جہاں ہم مسلم جو ہیں وہ امہ بن سکتے ہیں, ہم سیکٹیرینزم سے باہر نکل سکتے ہیں, ہم اپنے جو ہے چھوٹی چھوٹی جو 2 اینٹ کی مسجدیں بنائیں اس سے باہر نکل سکتے ہیں, ہم قرآن اللہ اور رسول پہ بلیو کر کے ون کاز اور ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. لیکن اب یہ ہوا کہ آپ یہ دیکھیے کہ پہلے اگر ایران کے اوپر US فار انسٹنس اٹیک کرتا, میں اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو, تو آفٹر OIC پاکستان کے اوپر وہ ایک قدغن تھی, ایک مورل رسپانسبلٹی تھی ٹو اسٹینڈ دیر, تو شاید ہم ایک پراکسی وار کا بن جاتے, خطہ بن جاتے, شاید ہمیں بھی اس وار کے اندر جانا پڑتا. بٹ آفٹر واٹ ایران ہیز ڈن, میرے خیال میں اس نے اپنے آپ کو زیادہ آئسولیٹ کر لیا ہے. ویسٹرن ورلڈ نے تو پہلے ہی اس پہ قدغنیں لگائی ہوئی ہیں, وہاں سینکشنز ہیں, اور جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے بھی تھے بڑے دیر بعد, ان کو بھی اس نے دور کر دیا. تو اب آپ دیکھیے وہ تو چیز ٹل گئی. اگر کل کو کوئی خدا نخواستہ ایران کے اوپر کوئی پرابلم آتی ہے اور پاکستان ایبسٹین کرتا ہے, تو پاکستان ول ہیو آل دا رائٹس ٹو ڈو سو, بیکاز ایران نے آپ کی جو ہے بارڈر کو وائلیٹ کر کے آپ کے اوپر باقاعدہ اٹیک کیا ہے, آپ کے ملک کے سٹیزنس کی جان گئی ہے, ٹھیک ہے. سو دس از اے بلیسنگ ان اے ڈسگائز. بلیسنگ اس طرح کہ پاکستان خدا نخواستہ کسی بہت بڑے مسئلے سے باہر نکل سکتا ہے, لیکن ڈسگائز اس طرح کہ بڑی دیر بعد ہمیں ایسا لگا تھا ینگ مسلمانوں کی طرح کہ ہم ایک ہیں, ہم ایک قوت بن سکتے ہیں, ہم ایک مسلمان ایک ہے, شیعہ سنی جو بھی آپ فرقے لے لیں وہ بعد کی باتیں, ہم خدا پہ یقین, ہم رسول پہ یقین رکھنے والے, لیکن پھر سے ہم انہی بندشوں میں بٹ گئے. اینڈ دس از, آئی ٹیل یو ون تھنگ, دس از جسٹ دا بگننگ. اب پھر سے وہی شروع ہو جائے گا. اب کیا پھر سے وہ ڈیوائڈ آ جائے گی سعودی اور ایران کی, اب پھر سے وہی خطے بن جائیں گے, مسلم ورلڈ از گوئنگ ٹو بی ڈیوائڈیڈ اگین. وائی کوڈنٹ وی, ہم ایک چیز کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ ہم یہ ساری چیزیں چھوڑ کے پاکستان پہ اٹیک کرنے کے بجائے صاحب یہ سمجھو کہ غزہ میں کتنی جانیں چلی گی, دیٹ از دا کاز. اگر آپ میں اتنی دلیری تھی, کچھ کرنا ہی چاہتے تھے, تو عراق سے 2 قدم آگے جو ان کے ایئر کرافٹ کیریئر کھڑے ان پہ اٹیک کر دیتے, ٹھیک ہے. فیس سیونگ کے لیے آپ دنیا سے پھر سے لاگو گے. تو ایران کافی دہائیوں سے ویسے بھی جو تھا تنہا تھا, اور وہ اپنی اس کو اپنی وکٹمائزیشن بنا کے آگے چلتے ہیں, اور آئی تھنک دے آر گوئنگ ٹو پلے دا سیم کارڈ اگین. بٹ اٹس ویری انفارچونیٹ, جو بیسک ایشو ہے, جو روز کی جانیں غزہ میں جاری, وہ تو پیچھے رہ گئی. ٹھیک ہے, میں لیٹ می جسٹ انٹروڈیوس نہال ہاشمی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. نہال ہاشمی صاحب, آپ کا تعلق اس پارٹی سے جو کہ پارٹی پاور میں آ سکتی ہے 8 فروری کے بعد. اب جو بھی ہوتا ہے اٹ ول ہیو این آؤٹ پٹ, بالکل آپ کے اوپر بھی افیکٹ ہوگا, امپیکٹ آئے گا. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان رسپونڈ کرے گا ان اے ڈیفینسو مینر, یا آپ ڈپلومیٹکلی اس معاملے کو ڈیل کرے گا؟ آپ کی سائڈ کس پر ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اس کو شدید کنڈم کروں گا, انتہا سے زیادہ کنڈم کروں گا. اس کی کوئی ڈیفینس پوائنٹ آف ویو سے یا فارن افیئرس کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں, یہ ٹریڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑا ایران نے اپنے ساتھ بیٹھ کی ہے. دنیا کے ہر ملک میں ایکسٹریمسٹ ہیں, باہر کے بھیجے ہوئے ایجنٹ ہوتے ہیں, دوست غلط کام ہوتے ہیں, اور ہر ملک میں کوئی نہ کوئی ایڈیٹ قسم کے افسران بھی بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس میں اس کو شک دے سکتا تھا ایکسیڈنٹ کا, مگر 1 دن پہلے ایران کے اخبارات میں چھپا تھا کہ ہم یہ سوچ رہے, اور آپ پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کے جو ایمبیسڈر تھے ان سے بھی بات چیت کی تھی, اور وہ آ رہے تھے پاکستان, مگر اسی دوران وہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہو گیا. اور پاکستان کی خارجہ کی جو دفتر ہے اور دفتر خارجہ, اس نے بڑا اچھی پرامپٹ ایکشن لیا ہے,
یہ ہائیسٹ لیول ہوتا ہے کسی ملک کے ساتھ جب آپ احتجاج کا رویہ اختیار کرتے ہیں، دانشمندانہ احتجاج، ایک بڑا گریسفل اور ایک بہت ہی میچیور قسم کا وہ پاکستان نے کیا کہ اپنے سفیر کو واپس بلایا اور ان کے سفیر کو کہا آپ واپس جا سکتے ہیں.